अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुश आमदीद कहता है। आज मंगलवार है और मार्च की 7 तारीख। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने जानने वालों को भी ये लिंक भिजवाएंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। उम्मीद है इसमें भी आप मदद करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलानी मकसूद है कि बाज़ लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादातर इस तरह के तबसरे करते हैं कि जी आप बातें करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम पेश करते रहते हैं, ख़ासकर ये जो यूक्रेन में जंग हो रही, क्योंकि आज का प्रोग्राम भी जो है उसी के बारे में है। आज तक हुआ तो हुआ कुछ नहीं, और आपने तो पहले दिन से ही कह दिया था जी एटमी जंग होने वाली है, एटमी जंग होने वाली है। तो यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि अव्वल तो कोई इस पे दबाव तो नहीं है किसी पे कि जी आप ज़रूर ये प्रोग्राम देखें। बाज़ ख़बरों की बुनियाद पर और बाज़ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, चूँकि ये मेरा अपना एक शौक़ है, तो मैं उसको मुताला करके पेश कर देता हूँ। जो सुनना चाहते हैं सुन लें, और अगर कोई समझता है कि जी इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो कोई दबाव तो है नहीं है सुनने में, क्योंकि ये एक किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। और उस इंफॉर्मेशन पे फिर कहते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस होता है, क्योंकि मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में यही सिखाया जाता है कि इंडिकेटर्स देख के फिर कुछ तज्ज़िये किए जाते हैं और कुछ अंदाज़े लगाए जाते हैं कि क्या होना है। अब कोई जंगी मनसूबाबंदी या जंगी हेडकोार्टर में तो मैं तो नहीं बैठा हुआ कि मुझे इल्म हो जाए कि रूस के सदर साहब क्या करने वाले हैं या अमेरिका के सदर साहब ने क्या फ़ैसला किया। हमें तो इन चीज़ों का कुछ इल्म नहीं होता। जो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी बुनियाद पे फिर एक तज्ज़िया पेश कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ बहरहाल जिस पे मैं अभी तक कायम हूँ कि ये जो है ये तीसरी जंगी जो आलमगीर जंग है उसका आगाज़ हो चुका है, और जब भी तारीख़ लिखी जाएगी ये फरवरी लास्ट ईयर से इसका आगाज़ लिखा जाएगा। और ये भी नोट कर लें कि अगलब गुमान है, जितना मैंने इसको स्टडी किया या जो तज्ज़िये पेश किए हैं, ये चाहे 1 साल रहती है, 2 साल चलती, 3 चलती, 4 या 5, जैसे पहले भी जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम कई कई साल चलती रही थी। ये भी जो है ना इसका अंजाम अगलब गुमान मैं आपको कह रहा हूँ कि ये है कि इसका एटम बम पे जाके इसका जो है वो अंजाम होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक जो इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं उनके पास एटम बम मौजूद हैं, एटमी हथियार मौजूद हैं। इस तरह नहीं है कि जैसे दूसरी जंग अज़ीम में एक मुल्क के पास था तो उसने चला के जंग ख़त्म कर दी थी, अब ऐसा नहीं है। तो ये 2 नुकात बहरहाल इस पे आप किसी जगह बेशक नोट कर लें कि ये तीसरी आलमगीर जंग का आगाज़ हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है और इसका अंजाम जो है वो आखिर में एटमी हथियारों पे बहुत अगलब गुमान है उस पे होगा। आज का प्रोग्राम में इसके मंदरजात को समझने के लिए ना मैं ये जो आपके सामने एक नक्शा सा पेश कर रहा हूँ वीडियो की शक्ल में, इस पे थोड़ा गौर कर लें कि कौन सा मुल्क कहाँ वाक़या है। अगर आप ऊपर देखें तो बाल्टिक के ये जो 3 ममालिक हैं, जिसमें एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया है। फिर इसी तरह आप अगर गौर करें तो आपको बेलारूस और पोलैंड भी नज़र आएगा, ये दायरों में बनाए गए हैं। फिर चेक रिपब्लिक है और स्लोवाकिया है, और फिर हंगरी और बल्गारिया है। और इसी तरह इस वक्त तक जो मैदान जंग यूक्रेन है उसके ऊपर अगर आप देखें तो बेलारूस है और हमसाया में रूस है, यानी रूस और यूक्रेन में ये जंग हो रही है। आज जो रिपोर्ट्स लीक हुई हैं उनके मुताबिक ये बहरहाल मैं ख़ुद वो पढ़ के काफ़ी हैरान रह गया हूँ कि इस वक्त तक अमेरिका और नाटो ममालिक की 3 लाख फ़ौज मशरक़ी यूरोप में पहुँच चुकी है, और इसमें 1,30,000 की नफरी सिर्फ अमेरिका की है और ये फ़ौज डिप्लॉय कर दी गई है।
تو جو فگرز مل رہی ہیں اس کے مطابق 1,30,000 امریکن فوجی اس وقت پولینڈ میں ہیں. 20,000 کے قریب جو بیلاروس کا بارڈر ہے یوکرائن، اگر آپ نے یہ نقشہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ڈپلائی کر دیے گئے ہیں. 9,000 امریکن اور ناٹو افواج کے جو دستے ہیں وہ اسٹونیا میں ڈپلائی کر دیے گئے ہیں. 9,100 فوجی لٹویا میں، 20,800 لتھوانیا میں. کیونکہ یہاں پہ نا کچھ مسئلہ ہے، ایک سوال کی کوریڈور ہے، اس کے لیے یہاں زیادہ افواج کی ضرورت ہے. اسی طرح 26,900 فوجی جو ہیں وہ بلغاریہ میں ڈپلائی کر دیے ہیں، 15,100 سلوواکیہ میں، 24,800 ہنگری میں، اور 20,300 جو ہیں وہ رومانیہ میں ہیں، اور 24,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت جرمنی میں ہیں جو اپنے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ تقریباً ٹوٹل جو ہے نا وہ 3 لاکھ فوج بنتی ہے. اس کے ساتھ 1,600 سٹنگر میزائل، 8,000 اینٹی ٹینک جیولن جو اینٹی ٹینک ویپن ہے، 700 جو ہے وہ اینٹی ٹینک ڈرونز ہیں، 45 جو ہیں وہ T-72 ٹینکس، 142 155 mm کے ہوٹزر یہ کافی دور تک جو ہے یہ توپ ہوتی ہے جو گولہ پھینکتی ہے، 20 اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹر، ایک اسکواڈرن جو ہے وہ F-22 فائٹر جیٹ کا، اور ایک ڈویژن آمر ڈویژن کہلاتا ہے جو امریکہ کے ماڈرن ٹینکس برامز وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور ڈپلائی ہو چکے ہیں. اب جب یہ لیکیج ہوئی ہے ان سرگرمیوں کی تو اس کی وجہ سے گو ظاہر نہیں کر رہے، لیکن ماسکو میں ایک قسم کا نا بھونچال یا زلزلہ سا آیا ہوا ہے اور وہاں کافی پریشانی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کیا ایک دم ہو گیا ہے. اسی طرح جو اور تھوڑی بہت لیکیج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو امریکی صدر ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوکرائن کی جنگ کے بہانے ایک سنہری موقع مل گیا انہیں. امریکہ پچھلے 20 سال سے نا جو کمزوریاں یا ناکامیاں، جیسے ابھی افغانستان میں بھی ان کی ناکامی ہوئی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع ملا ہے امریکہ کو کہ وہ اپنی پچھلی ساری ناکامیوں کا جو دھبے لگے ہیں ان کو دور کر دے گا. اور ان کا خیال ہے اور غالب گمان ہے، وہ اس وقت کافی کانفیڈنس میں ہے کہ روس کی جو فوجی طاقت کو وہ تباہ کر دیں گے، اور پھر اس طرح امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنا بحیثیت ایک سپر پاور اپنا لوہا منوا لے گا. اور ان کے نزدیک یہ اس وقت یوکرائن کی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں اس دنیا میں سپر طاقت کون ہے یا پھر سپر فوجی طاقت وہ کون ہے. اب دوسری طرف جو صدر پوٹین ہے وہ بھی غافل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جب یہ ان تک خبر پہنچی ہے کہ یہ تو اتنی بڑی تعداد میں فوجی آ گئے ہیں اور سامان بھی آ رہا ہے کچھ اور بھی آنے والا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ اب نا ڈو اور ڈائی کہ یا مرو تو یا مارو، یہ بن گیا ان کے لیے. اب ان کے نزدیک یوکرائن ایک سیکنڈ آپشن چلی گئی ہے کہ میں نے اس ملک پہ قبضہ کرنا تھا یا ناٹو نے ایکسپینشن کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی. بالکل اب اس وقت پلاننگ جو تبدیل ہو چکی ہے. اس وقت دونوں کی انٹیگریٹی یا ڈگنیٹی کا سوال پیدا ہو چکا ہے کہ اس علاقے میں، یہ جو ادھر کا علاقہ ہے یورپ کا، اس میں سپر فوجی طاقت کون ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. اور دونوں نے اپنی جو ہے نا وہ اس کو عزت کا سوال یا غیرت کا سوال بنا لیا ہے کہ ثابت کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ اصل میں یہاں پہ سپر طاقت ہے. جیسے ایک عام ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے جنگل میں 2 شیر تو نہیں رہ سکتے، ایک نہیں رہنا، یا ایک میان میں 2 تلواریں تو نہیں رہ سکتی، ایک تلوار نہیں میان میں رہنا ہے. تو اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کون ان میں سے جو ہے وہ واقعی سپر فوجی طاقت ہے. اب آخر میں پھر ایک درخواست کروں گا کہ دیکھیں مجھے جو حقائق ملے ہیں یا جو ڈیٹا ملا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ زمینی حقائق ہیں.
اس طرح جو شروع میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو نقشہ کہ یہ جن ممالک کا میں نے نام لیا اور تعداد بتائی ہے کہ اس میں فوجیں تعینات کی گئی ہیں، اس سے جو ملٹری ٹرمینالوجی میں انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ایک زمینی جو افواج ہیں ان میں گھمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ کب ہونا ہے یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن جس طریقے سے افواج پہنچ چکی ہیں، ان کی ڈپلائمنٹ شروع ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے ابھی کچھ سامان آنے میں کچھ اور ٹائم لگے، تو ایک زمینی افواج کا آپس میں گھمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ اور اگر اس زمینی یہ جو کنونشنل وار ہے جس میں ظاہر ہے ٹینک بھی استعمال ہوں گے، فائٹر جیٹ بھی استعمال ہوں گے، توپوں کا بھی استعمال ہوگا، اگر اسی میں امریکہ کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور جو رشینز ہیں وہ جو انہوں نے یوکرائن کا علاقہ قبضے میں کیا اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یا وہ کرائمیا بھی خالی ہو جاتا ہے اور پھر یہ کچھ آگے بڑھ کر ان کے مزید بھی کوئی نقصان کرتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ امریکہ نے جنگ جیت لیا اور وہی اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو روسی صدر ہیں، پہلے بھی ایک آدھ دفعہ پروگرام میں بتایا تھا، ان کے بارے میں کافی میں نے خود بھی اسٹڈی کیا ہے، وہ اس کے باوجود جو ہے منگول ہے۔ اب منگول جو خاندان ہوتا ہے نا یہ شکست نہیں مانتا، اور انہوں نے دبے لفظوں میں پہلے بھی کئی دفعہ اظہار کیا ہوا ہے کہ اگر روس کی سالمیت کو کسی سٹیج پر بھی خطرہ لاحق ہوا تو وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے اس آپشن سے پھر باز نہیں آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی بہت بڑا سٹاک پائل ہے، امریکہ کے پاس بھی بہت بڑا سٹاک پائل ہے۔ کل کی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا امریکہ کو غافل تو نہیں ہے، ان کے یہ جو سٹیٹمنٹس ملک کا سربراہ دیتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو ان کو بھی علم ہے کہ ہم اتنی بڑی فوج جو 3 لاکھ کے ساتھ اب ہم نے رشیا کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس نے پہلے بھی یہ دھمکی دی ہوئی ہے یا یہ بیان دیا ہوا ہے کہ اگر ہماری سالمیت کو خطرہ ہوا تو میں نے یہ آپشن استعمال کرنی ہے۔ اس چیز پہ بھی بڑی گہری نظر رکھیں گے، اور جیسے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے بھی پلان بنا لیا ہوا ہے، فرسٹ اسٹرائک کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی 70% جو کیپیبلٹی ہے اس کو ویسے ہی تباہ کر دینا اور باقی 30% ہے اس کو فضا میں نکارہ کر دیں گے۔ بہرحال یہ تو ابھی منصوبے ہیں، پہلے زمین کے جو گھمسان کی جنگ ہے اس کے انڈیکیٹرز آپ کو بتا دیے، فوجیں پہنچ چکی ہیں، کب ہوتی ہے شروع اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، دن بھی لگ سکتے ہیں، اور پھر اس کا آگے سے رزلٹ کیا نکلے گا، کیونکہ یہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں پھر جو بھی زمینی سچویشن ہوتی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ پھر تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس وقت پھر آن دی گراؤنڈ جو سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق پھر جو حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ بہرحال ایک چیز واضح ہے کہ یہ جو دنیا کے حکمران ہیں یہ کوئی امن کے نہ سوچ رہے ہیں نہ یہ اس طرف آتے ہیں، ہر کسی نے اپنی نا وہ ایگو کا اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور جنگ و جدل سے ہی یہ سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یورپ خاص کر اور دنیا عمومی طور پر اس وقت ایک نازک دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ دیکھیں اب آئندہ کیا رزلٹ نکلتا ہے اگلے چند دنوں میں، ہفتوں یا چند مہینوں میں۔ حالات بہرحال بہتر نہیں۔